बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे ही खित्ते की सूरत हाल को स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए देख रहे थे कि इंडिया दुबक कर बैठ गया था पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद। उसके बाद एक नया पेंडोराज बॉक्स खुल गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसके बावजूद कि यूएस और ईरान के बीच में जो ताल्लुकात थे उसके अंदर स्पेशली न्यूक्लियर मामलात पर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हवाले से, वेपनरी के हवाले से कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे। लेकिन इन मुज़ाकरात में खटाई तब पड़ी जब आज सुबह इसराइल ने यह अनाउंस किया कि उसने ईरान पर हमला कर दिया। अब ये ईरान पर हमला हुआ कैसे, ये सूरत हाल कैसे डेवलप हुई, ये मैं आपके सामने रखती हूं। कल ही अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर शाया की थी। उस खबर के अंदर उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। उससे कुछ अरसे पहले से यूएस ने अपने शहरियों को ईरान जाने से मना कर दिया था और मिडल ईस्ट में ट्रैवल करने के हवाले से भी एडवाइजरी दी थी। आज इसराइल ने जुम्मे के रोज अलग सुबह ईरान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए यह कहा कि इसराइली फौज ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मरकज को बेसिकली निशाना बनाया है। इसराइल का 200 लड़ाका तैयारों के जरिए 100 तनसीबात को निशाना बनाने के दावे हैं। नेतन्याहू ने यह बात वाजे कह दी कि जी इससे पहले ईरान ने ऐसा कभी नहीं किया था, यह भूलते हुए कि 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल कर रहा है, इससे पहले इसराइल ने भी ऐसा नहीं किया था, शायद दुनिया में किसी मुल्क ने इस तरह से ना किया हो। सुने जरा नेतन्याहू ने क्या अनाउंसमेंट की। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. दुनिया के लिए सबसे बड़ा इस टाइम पर खतरा बना हुआ है इसराइल। दूसरों को खतरा करार दे रहा है। अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक को ऑलरेडी अहदाफ बना चुका है। लेबनान, शाम, यमन, ईरान और फलस्तीन समेत मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ जो और सीरिया समेत मुख्तलिफ जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी को पाश करता हुआ इसराइल इस टाइम पर भी ईरान की जो सरहदें हैं, स्पेशली एरियल हदूद के अंदर या एरियल हदूद के आसपास अभी भी मटरगश कर रहा है। इसराइली एयरफोर्स की पेट्रोलिंग के हवाले से मुख्तलिफ जरीदों की खबरें आ रही हैं। अल जजीरा के डिफेंस एडिटर की तरफ से यह खबर आई है कि अभी भी इसराइली एयरफोर्स एक्टिवली हंट करना चाह रही है कि ईरान के मुख्तलिफ जगहों पर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको हम लोग या तो जहां से लॉन्चर्स या एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा सके ताकि ईरान को बिल्कुल ही टुथलेस कर दिया जाए। नॉट जस्ट दैट, हमले से कबल मोसाद के कमांडोज ने की जमीनी हदूद के अंदर एक ऐसा काम किया जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जमीनी कार्रवाई की एक तो, और उससे पहले इरानियन मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक भी कर दी है, जिसके मुताबिक तेहरान पर इसराइली हमलों में तकरीबन 78 अफराद शहीद हो चुके हैं और 330 के करीब इस टाइम पर अफराद जख्मी हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया है कि ईरान पर फिजाई हमले से कबल तेहरान में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ड्रोन अड्डा कायम किया था और इस ड्रोन अड्डे को कायम करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ जो ऑपरेशन की तैयारी अभी से नहीं की, कई सालों से की है। इसके लिए तेहरान में ड्रोन अड्डा बनाया गया था, जबकि इसमें हथियारों के निजाम और कमांडोज की स्मगलिंग भी की गई थी और ये कुछ अरसे से जारी था। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एजेंटों ने दारुल हुकूमत तेहरान के करीब एक ड्रोन अड्डा कायम किया और ड्रोन्स को रातों रात फाल किया गया, जिसके मुताबिक मकसद बेसिकली ये था कि जमीन से जमीन तक जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको मुतासिर किया जाए, उनको खत्म किया जाए। अलावाजी हथियारों के निजाम रखने वाली गाड़ियां ईरान में स्मगल भी की गई थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टम्स ने ईरान की फिजाई दिफाई निजाम को नाकारा बनाया और इसराइल के लड़ाका तैयारों की जानिब से इसराइल के जो हमला है ईरान पर उसकी राह को हमवार किया, बेसिकली पेव किया वे आफ्टर जो एयर डिफेंस सिस्टम था ईरान का उसको जाया करने के बावजूद। अब कौन कौन से मकामात पर इसराइल ने हमला किया है? इसराइल ने तो दावा किया है कि हमने 100 मकामात पर हमला किया है 200 तैयारे इस्तेमाल करके, लेकिन दारुल हुकूमत तेहरान और इसके इर्द गिर्द के ठिकानों में, मतलब जो फौजी ठिकाने थे उधर
ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. شہر نتنز جہاں ایرانین نیوکلیئر امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن موجود تھی اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. شہر تبریز جہاں ایک جوہری تحقیقاتی مرکز اور 2 فوجی اڈے ہیں ان کے قریب بھی دھماکہ ہونے کی خبر ہے. شہر اصفہان اور شہر عراق ادھر بھی اسرائیل نے ایران میں حملہ کیا ہے. نیتنز میں ایران کی جوہری افزودگی کے مرکز کو بیسیکلی نشانہ بنایا گیا ہے. انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے یہ بتا دیا, انرجی ایجنسی IAEA نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے تقریباً 100 ڈرونز اور مسلز فائر کیے گئے ہیں جنہیں اسرائیلی فوج نے ناکام بنا دیا ہے. یہ دعویٰ ایران نے رد کر دیا ہے. میرے پاس اس ٹائم پر العربیہ انگلش کی ایک خبر پڑی ہے جس کے اندر ایران نے کہا ہے کہ جی یہ ڈرونز لانچ کرنے والی اسرائیل کی طرف خبر کمپلیٹلی خراب اور غلط ہے. روئٹرز اس ٹائم پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ٹائم پر بھی اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے ایران تیار ہے اور سخت حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اب اس کے رسپانس میں دنیا کا کیا جو ہے وہ رسپانس آیا یا ان کا رد عمل کیا آیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو چانس دیا تھا, ایک کے بعد ایک موقع دیا اور بتایا کہ یہ کام کر لیں, لیکن جتنا بھی کوشش کی, جتنا بھی قریب پہنچے, یہ ہو نہیں پایا. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس بار جو ہے وہ معاملات بہت برے اور ان کی سوچ سے بھی کئی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں. ہماری طرف سے کیا رسپانس کیا؟ پاکستان نے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑے سخت الفاظ کے اندر, اسٹرانگ ورڈز کے اندر کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ یہ انپرووکڈ اٹیکس تھے, یہ ایران کی سالمیت کے اوپر اور فردر اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ایک بہت ہی بھونڈی کوشش تھی, بڑی غلط کوشش تھی. یونائٹڈ نیشنز کو اس کے اوپر فوری طور پر قدم اٹھانا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ کہا اور آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اسپیکر ایاز صادق نے بھی بولا اور اس کے اوپر پوری کی پوری قومی اسمبلی, ہماری نیشنل اسمبلی ساتھ تھی. ذرا سنیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا فرمایا آج. House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. ایک نو کی آواز نہیں آئی, یونانیمسلی یہ ریزولوشن پاس ہو گئی اسرائیل کے اس حملے کے حوالے سے. لیکن جو شہیدوں کی فہرست ہے وہ بہت لمبی اور بڑے امپورٹنٹ لوگوں کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, نریندر مودی کا جو ٹویٹ آیا نا, ذرا اس کی طرف غور کریں. میں اسکرین پہ بھی چلا رہی ہوں. ریسیوڈ اے فون کال فرام PM نیتن یاہو آف اسرائیل. ہی بریفڈ می آن دی ایوالونگ سچویشن. آئی شیئرڈ انڈیاز کنسرنز اینڈ ایمفسائزڈ the need for early restoration of peace and stability in the region. کوئی ایز سچ شدید کنڈیمنیشن نہیں, صرف کنسرن ریز ہوا ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران میں وہ کام کرتی رہی جو اسرائیل کو جس کی ضرورت تھی. موساد کا کام کرتی رہی. انفارمیشن دوست ملک بن کر یا کاروباری سطح کے اوپر بات چیت کر کے ایران میں اسرائیل کو ڈائریکٹ ایران کے حوالے سے خبریں پہنچاتی رہی. اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والے کچھ ایرانین جنرلز ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہیں. اب میجر جنرل محمد باقری ہیں, وہ چیف آف اسٹاف آف دی آرمڈ فورسز تھے. اب ان کی جگہ پہ حبیب اللہ سیاری کو لگایا ہے. جنرل حسین سلامی تھے, کمانڈر ان چیف IRGC تھے. ان کی جگہ فی الحال احمد واحدی کو لگایا گیا ہے. صورتحال کشیدہ ہے. فی الحال ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد میرے ساتھ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب ہوں گے, ان کے بات کریں گے ہم اس حوالے سے کہ اب اس ٹائم پر بجٹ میں کیا ہو رہا ہے, صورتحال کشیدہ ہے. اس کے اوپر کل اور پرسوں بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن فی الحال ول ٹیک اے بریک رائٹ ہیئر. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فائنانس منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, محمد اورنگزیب صاحب. آپ نے 2 بجٹ ان کی زبانی سنے ہیں. اس بجٹ میں اس طریقے سے ہم لوگ کرٹیسزم نہیں دیکھ رہے ہیں دا وے ہی فیسڈ لاسٹ ٹائم. پوچھتے ہیں واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین دا لاسٹ بجٹ اور اس بجٹ میں کیا فرق ہے اور اس فرق کی وجہ کیا ہے. کچھ چیزیں
کامیابی میں گنتی کی جا سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہو سکی پچھلے سال, جس کے بارے میں ایم کیا گیا تھا بٹ وہ نہیں ہو سکی, اور اسی سے آغاز کریں گے. اورنگزیب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ویو بین ٹرائنگ ٹو گیٹ ہولڈ آف یو بٹ یو بین اے بزی پرسن. بٹ منسٹر صاحب, پچھلے بجٹ اور اس بجٹ کو پہلے کمپیئر کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب بجٹ آیا تھا تو بڑا فورسفل اور اس کے اندر بہت ساری ٹیکسیشن لاگو کر دیے گئے تھے. اس بار کچھ ریلیف دیا ہے, وہ ریلیف کیسا ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گی. بٹ آپ اگر فائنانس منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس سچویشن کو اور اس سچویشن کو کمپیئر کریں تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ I think your observation is spot on because پچھلے سال when we were, اگر آپ میرے ساتھ اس پچھلے گزشتہ سال میں اس وقت بیٹھی ہوتی, it was much more challenging. اس کی وجہ یہ تھی کہ we were graduating from a standby arrangement into an extended fund facility. So on one side ہم negotiate کر رہے تھے extended fund facility کو, اور اسی وقت ہم بجٹ بھی بنا رہے تھے. So and the first year of the program was going to be, which was going to set the tone of the extended fund facility. تو وہ ہم گئے کیوں پہلے into the extended fund facility? I think that we should start from there. تو جیسے ہی میں March, April, whatever when I took oath, I was very clear along with the Prime Minister and the Cabinet کہ ہمیں ایک extended facility چاہیے. Rather than debating and discussing it, اور دو وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمیں چاہیے. One, to bring more permanence to the macroeconomic stability. کیونکہ اس وقت تک as you know کہ we had started moving in the right direction. Inflation 23% پہ آ گئی تھی from 38%. Policy rate was still at this point in time, if we were talking last year, was still at 22%. لیکن اس میں کچھ کرنٹ اکاؤنٹ پہ اور جو فسکل سائڈ پہ امپروومنٹس آنی شروع ہو گئی تھی. بٹ وی ڈڈ نیڈ کہ ہم اس کو پرماننس اس میں لے کر آئیں ان دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اور وہ ڈیورنگ دا لاسٹ یہ جو مالی سال ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں ان ٹرمز آف دا فل ایئر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, پرائمری سرپلس آن دا فسکل سائڈ, یہ کافی سالوں سے یہ چیزیں نہیں ہوئیں. اے اسٹیبل کرنسی, ایف ایکس ریزروز, انفلیشن از میں فینٹاسٹک اسٹوری. پالیسی ریٹ اس کے دوران 1100 بیسس پوائنٹ نیچے گیا, اس کی وجہ سے کاربن نیچے گیا. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا اس میں یہ جو بات تھی کہ وی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ اینڈ کنٹینیو ود ایگزیکیوٹنگ دا اسٹرکچرل ریفارمز انڈر دا فنڈ امبریلا. اس وجہ سے ہم اس میں گئے. لیکن ایز یو کین اپریشیٹ کہ آپ بجٹ بھی بنا رہے ہیں, وچ مینس کہ ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز اس وقت انگیج تھے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ور ڈسکسنگ دا ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی آف دا فنڈ. اس میں ایڈیشنل جو کمپلیکیشنز کہہ دیں یا آپ یہ کہہ دیں جو چیلنج تھا کہ ہم نے فنڈ کو کہا کہ دیکھیے ہمیں ایڈیشنل میجرز کی اتنی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دا ریالٹی اٹ واز اے فرنٹ لوڈیڈ پروگرام in terms of tax to GDP. And I'm glad we came along. 8.8 سے ہم نے شروع کیا tax to FBR tax to GDP, and inshallah we'll get to 10.4%. یہ 1.6% کا ڈیلٹا یہ ہمارے ملک میں پہلے نہیں ہوا اور باقی اور ممالک میں بھی نہیں ہوا. بٹ اینی کیس جب ہم نے کہا کہ ہم آپ کو انفورسمنٹ اور کمپلائنس کر کے دکھائیں گے, انہوں نے کہا جب آپ کر کے دکھا دیں گے تو پھر آپ ہمارے سے بات کیجیے گا. تو اس ایئر اٹ ہیز بین ایزیئر. اٹ ہیز بین ایزیئر. میں اس کے ساتھ اس کو اس طرح لنک کروں گا کہ جب ہم اس سال کا جو بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں, اب میں ٹاپ لائن ریونیو کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ایڈیشنل میجرز جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں گی, کہ وی ول کلوز دا ایئر ایٹ اباؤٹ 11.9 ٹریلین روپیز, اینڈ وی ہیو سیڈ وی ول گیٹ ٹو اباؤٹ 14.1 ٹریلین ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر. اور اس کی ایک جو پرائمری ریزن ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو موو ان دا ڈائریکشن دیٹ وی ہیو سیٹ آور سیلوز, رائٹ, کہ ہم 10.4 پہ اس سال پہنچیں گے, 10.9 یا 11% نیکسٹ ایئر, اینڈ ود اے ویو کہ ہم 13.5 کی طرف جائیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی, سو انٹر دا کمیٹی آف نیشنز. اس دفعہ دو چیزیں یا تین چیزیں میں ان میں فوکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو آٹونومس گروتھ ہے, the reason people keep on saying کہ آپ کا تو 12.9 ٹریلین تھا, آپ کا 11.9 آیا ہے تو آپ فیل ہو گئے ہیں ایٹسٹرا. نہیں, فیل نہیں ہوئے, ابھی بھی 27-28% کا ڈیلٹا ہے on a high base. So on the revenue profile side we are moving in the right direction.
لیکن وی وینٹ رانگ ود assumptions. Okay. And where we went wrong with assumption was around the autonomous growth. Okay. وہ ایف بی آر کے لیے تو نقصان دہ ہوئی, ملک کے لیے وہ بڑا اچھا ہوا, بیکاز دا پروجیکشن دیٹ وی ہیڈ میڈ اراؤنڈ دا انفلیشن ریٹ اینڈ دا ایوریج انفلیشن ڈیورنگ دا کورس آف دا ایئر, دا انفلیشن ریٹ ڈراپڈ بائی اے میگنیچیوڈ دین واٹ وی ہیڈ پروجیکٹڈ. Right. تو اس کی وجہ سے ملک کا تو فائدہ ہوا, ہمارے جو ایف بی آر اور یہی چیز جو ہے وہ فنڈ نے بھی مانی, کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا, کیونکہ سارا سال یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ اب منی بجٹ آیا, اب منی بجٹ آیا, اب منی بجٹ آیا, وہ نہیں آیا. اسی بجٹ کے بعد شارٹ, بٹ اسی بجٹ کے بعد بھی ایک دم سے خبر آئی تھی کہ 500 بلین کا ایک اور منی بجٹ آئے گا اف اے بل از ناٹ پاسڈ. وائی واز دیٹ ناٹ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ؟ اسی بجٹ کے اندر جو آپ دے رہے تھے اسی کے اندر اس کو اکاؤنٹ فور کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں یہ چیز اس وقت کی بات کریں؟ نہیں دیکھیے, اس میں اسی لیے آپ کو میں تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں بتانا چاہوں گا کہ یہ 2 ٹریلین کا میں نے کہا کہ ڈیلٹا ہے فار نیکسٹ ایئر. اب اس میں ہماری ایک اٹانومس گروتھ کی assumption ہے, رائٹ, بیکاز پچھلے سال جو بیس ریٹ افیکٹ تھا, اب چونکہ اتنا انفلیشن نیچے آ چکی ہے تو ہمارا جو بیس ریٹ افیکٹ کی وجہ سے اگلے سال کا جو ہمارا تخمینہ ہے کہ انفلیشن ول بی اراؤنڈ 7%. اسی کے ساتھ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ ہے وہ ہے 4.2%. سو ہمارا جو ہے کہ دا آٹونومس گروتھ گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 11%. سو اس کو اگر ہم ایبسولوٹ نمبرز میں چینج کر دیں تو اس بار 1.2 ٹریلین. اس میں سے پھر پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا ہے, کیونکہ پچھلے سال ہم یہ نہیں کنونس کر سکے تھے آئی ایم ایف کو, تو اس میں اس دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نے انفورسمنٹ اور کمپلائنس کر کے دکھائی ہے 400-500 بلین, اینڈ دیئرفور وی بائی انٹو واٹ یو ہیو سیڈ. سو ٹو بی ویری پریسائز, we have now 389 billion rupees in terms of compliance and enforcement. And we can go into what measures would be required. And then the additional measures which we have taken, 312 billion ke hai. So usme bhi, Anika, what I would say is ki there are 3 parts of those things. The new taxes are a fraction of that 312 billion as well. اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں جہاں انکریز لے کر آئے, 8% تھا یا 10% تھا سیلز ٹیکس, اس کو ہم نے 18% پہ لے کے گئے, بیکاز آل ایگزمپشن ریجیمز ہیو ٹو گو, اینڈ دین دیر از این امپلیمنٹیشن ایلیمنٹ. جب آپ ایگزمپشن ریجیمز کی بات کر رہے ہیں تو فاٹا والی ایگزمپشن ریجیم کو جو آپ نے سائڈ لائن کیا اور وہاں سیلز ٹیکس لگایا 10%, اس کے اوپر اس ٹائم پر بہت شدید رسپانس بھی آ رہا ہے, کیونکہ وہاں تو آلریڈی بڑا انریسٹ ہے, ہم تو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے سیکورٹی پیراڈائم کے اندر جو ہم لوگ اچیومنٹس لے رہے ہیں. آپ نے ادھر سیلز ٹیکس لگا دیا تو وہ تو ایک اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کیٹر ٹو دیٹ؟ تو دیکھیں, یہ تو پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی, اس سے پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی, لیکن دس ٹائم اراؤنڈ نیکا آئی وینٹ اراؤنڈ اینڈ میٹ آل دا چیمبرز, انکلوڈنگ دا سرحد چیمبر, تاکہ یہ کسی کو صوبے کا مسئلہ نہ لگے کہ جی یہ کے پی کے کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. انکلوڈنگ دا سرحد چیمبر, ایوری ون سیڈ ٹو می, اینڈ آئی تھنک دے آر ایبسولوٹلی رائٹ, کہ انڈسٹری از اپ ان آرمز, ویئر از دا آئل انڈسٹری, ویئر از دا اسٹیل انڈسٹری. کیونکہ دیکھیں, ہم نے وہاں یہ کہا کہ انکم ٹیکس کی ہم چھوٹ دے دیتے ہیں, وچ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, لیکن یہ کیسی چیزیں ہیں جو وہاں جا رہی ہیں بن کے واپس ملک میں آ رہی ہیں. سو دس ٹائم اراؤنڈ اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی تھی کہ بیٹھ کے آپ اس کو تسلی سے دیکھ لیں, اور رادر دین گوئنگ انٹو 18% رائٹ اوے, وی ہیو اسٹارٹڈ وتھ 10%, تاکہ ہم ایک, جو میں بار بار کہتا ہوں اس بجٹ میں, ڈائریکشن آف ٹریول شروع تو کریں نا کہیں سے, بیکاز اگر ہر کوئی آ کے یہی کہے گا کہ جی ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے, بٹ اس دفعہ آئی ایم ویری کنوینسڈ دیٹ آلسو گیون ویئر دا انڈسٹری از اسٹینڈنگ کہ وی ہیو ٹو گو تھرو دس ان ٹرمز آف دا امپوزیشن. کر لیتے ہیں منسٹر صاحب, آپ نے لگا لیا 10%, لیکن یہاں پھر وہی پوائنٹ آئے گا جس پوائنٹ کا آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اصل مسئلہ انفورسمنٹ کی سائڈ پر آتا ہے گا. آپ نے سیلز ٹیکس لگا دیا فاٹا میں 10% کا, کیا گارنٹی ہے کہ وہاں انفورس بھی ہو سکے گا یہ 10%؟ دیکھیں, اس میں میں ایک تھوڑا سا براڈر تھیم میں بھی چلا جاتا ہوں, ناٹ اونلی تھرو فاٹا, کیونکہ یہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیگمنٹس وچ ہیو بین آؤٹ آف دا نیٹ, جب تک وہ آپ لائیں گے نہیں تو پھر سیلری کلاس اور مینوفیکچرنگ سیکٹر اینڈ دا فارمل سیکٹر, اور وہ بات بالکل درست ہے. تو اگر اس کے لانے کے لیے جو ہم چیزیں کر رہے ہیں اس میں
اور اس میں FBR ٹرانسفارمیشن کا بہت تعلق ہے ان ٹرمز آف پیپل, پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. پیپل از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ان کا انسینٹیوائزیشن اسٹرکچر کیا ہے, ان کی انٹیگریٹی کیا ہے, ان کی کمپیٹنس کیا ہے. پروسیس کی سمپلیفیکیشن کی میں بات کر سکتا ہوں, بٹ الٹیمیٹلی از ٹیکنالوجی. بیکاز دیکھیے ہم جو ریٹیلرز اور ہول سیلرز کا ہم نے کئی چیزیں کر کے دیکھ چکے ہیں نا. کبھی تاجر دوست ہم نے کر دیا, کبھی یہ ایپ بنا دی, کبھی فزیکل سائٹ پہ چلے میں آؤں گی گئے تاجر دوست کہ نہیں, میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اس کو آنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ کہ جی اس دکان کو جا کے سیل کر دیا, اس جا کے بازار میں کچھ ایکشن کر دیا. الٹیمیٹلی دس آل ہیز ٹو بی لیڈ بائی آٹومیشن اینڈ اینالیٹکس. تو ہم جو اس وقت آلریڈی پروسیس شروع کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک گڈ بنتی ہے یا وہ امپورٹ ہوتی ہے یا وہ مینوفیکچر ہوتی ہے, تو وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ موونگ ٹوورڈ ڈیجیٹل انوائسنگ. اور وہ ڈیجیٹل انوائسنگ میں کوئی امپورٹر ہے یا مینوفیکچر ہے, اس نے کسی ہول سیلر کو بیچنی ہے. ہول سیلر پہ ہم نے آگے کر دیا ہے کہ آپ نے KYC کرنا ہے, وچ مین یو نیڈ ٹو نو یور کلائنٹ. سو دیٹس ون ایریا وچ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کیپچر آل آف دس انفارمیشن. دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از کہ ان جو گڈز بنتی ہیں یا امپورٹ ہوتی ہیں ان کا پھر ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو موو ٹوورڈز ٹریک اینڈ ٹریس, اور اس کی ایبلٹی جو ہے کہ جو گڈز آ رہی ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسی ہو رہی ہے, کہاں جا رہے ہیں. ناؤ دس از اے جرنی, بٹ آن دا ڈیجیٹل انوائسنگ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ. لیکن منسٹر صاحب یہاں پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ اس ٹائم پر جو پورس بارڈر ہے اس کو ہم کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اسمگلنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے ایون ٹیررسٹ فائنانسنگ کے اندر بھی. بٹ آپ یہاں ڈیجیٹل فائنانسنگ کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ لوگوں کو وہ جو کیش لیس اکانومی کی طرف ہم جانا چاہ رہے تھے اس سے ڈسکریج کر کے دوبارہ کیش بیسڈ اکانومی کی طرف نہیں لے جائے گا؟ بیکاز ہمارے لوگ تو اسی طرح سے چلتے ہیں نا کہ اچھا ادھر ہرڈلز ہیں, ادھر پرابلمز ہیں, تو ول فائنڈ انادر وے. آئی تھنک آپ کا جو پوائنٹ ہے آئی اپریشیٹ دیٹ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ اس کی وجہ سے وی کین ناٹ سورٹ آف گیٹ اوے فرام دا اگین ڈائریکشن آف ٹریول. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹ ٹو سپورٹ یور پوائنٹ کہ ہم نے فیس لیس کسٹمز کا سارا پروسیس شروع کر دیا, اس کو انیشیٹ کر دیا ان کراچی, وہاں تو ہم نے کر دیا, اینڈ آل دا ٹرکس اسٹارٹیڈ پاپنگ اپ ان لاہور. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اس لیے آپ یہاں سے کچھ کریں گے تو یہاں سے کچھ نکل آئے گا, یہاں تھنگس کیپ آن پاپنگ اپ. بٹ اس کی وجہ سے ہم وہ جو آٹومیٹڈ ریجیم لے کر آ رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. سو دا ہول پوائنٹ از اینڈ لاہور آلسو ہیز ٹو بی دیئر, سوس آلسو ہیز ٹو کم ان ٹو دا پکچر. یہ اب ہم بتدریج اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ ہم نے پچھلے سال بھی جو لیکیج کو روکا ہے, میں اس کو کمپلائنس انفورسمنٹ کرتا ہوں, جو لیکیج کو روکا ہے کہ پچھلے سال ہم نے, میں اب ایک اور سیکٹر پہ جا رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ڈیجیٹل اینالیٹکس کے تھرو اور یہ آٹومیشن کے تھرو جو ہم نے مانیٹرنگ شروع کی, تو ہم نے شوگر سے اس کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے شروع کیا. اور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, بیکاز اس میں جو بھی آپ اسٹیمپنگ کرتے ہیں اور جو اپنے بوریوں پہ آپ کرتے ہیں ایٹسٹرا. There was one particular mill جنہوں نے شوٹ ہی باہر نکال دی. Forget about being in the factory, انہوں نے شوٹ ہی باہر نکال دی. So we are very creative people, we'll always figure it out. لیکن having said that, our sales tax میں جو increase آیا just from one sector which is sugar by 47%. So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% compliance تو نہیں ہوگی, لیکن we'll reach there. لیکن ہم اس کو سیمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لے کے گئے ہیں. اب اس کے بعد اس میں فرٹیلائزر ہے, اور یہ ٹوبیکو کی بڑی بات ہوتی ہے. تو ٹوبیکو کا وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا کرشنگ سیزن ٹو اسٹارٹ, وچ اسٹارٹس ان June 15. کیونکہ اس میں بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ آپ آج کل اخباروں میں اشتہار بھی دیکھ رہے ہیں, دے آر رائٹ. 2 دن بعد کہ وہ آ رہی. لیکن وی ہیو ٹو کیپ آن موونگ ان دس ڈائریکشن, بیکاز ٹیکنالوجی از دا اونلی وے فارورڈ. میک سینس. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہنوز دلی دور ہے, تبھی ٹائم لگے گا ادھر تک پہنچنے میں. لیکن منسٹر صاحب پھر یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کو انکریز تو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ریلیف بھی دیا سیلریڈ کلاس کو, 1000 روپے مہینہ کر دیا آپ نے لاکھ سے نیچے والوں کو, لیکن ابھی بھی 38% کے اوپر ٹاپ سلیبز موجود ہیں.
یہ تو لالی پاپ دینے کے برابر ہوا منسٹر صاحب. دیکھیے میں نے 2-3 چیزیں کہی تھی اراؤنڈ دا بجٹ اینڈ دا بجٹ تھرسٹ. ون واز اراؤنڈ کہ وی ول اسٹے دا کورس ان ٹرمز آف اسٹرکچرل ریفارمس. اس میں جب بھی آپ کو بات کرنی چاہیے especially around the tariff reform in addition to what we are doing, taxation, energy, SOEs, etc. The second thing was direction of travel. کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ this is not the eventual end state, but we are very clear because it starts with acknowledgement. کیونکہ ساری سال یہ بات ہوتی رہی کہ سیلری کلاس پہ بہت بوجھ پڑا ہے, and I have been there myself, although میں اب سیلری نہیں لیتا, لیکن the reality is کہ یہ بوجھ پڑا ہے. اور اس میں اب ہم نے ڈفرنٹ سلیبس پہ ڈفرنٹ ریلیف دی ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے تھے. وی کوڈ ہیو اسٹارٹیڈ فرام دا ٹاپ اور وی کوڈ ہیو اسٹارٹیڈ فرام دا سلیبس وچ از دا لوئسٹ گوئنگ ان ٹو مڈل انکم, اینڈ دین ایک اگین تھوڑا سا اندیا دے دیں کہ جو آپ کے پاس سرچارج لگا ہے اس کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی ڈزنٹ اسٹاپ دیئر ان ٹرمز آف سپر ٹیکس. اس میں بھی مڈ کارپوریٹس میں ہم نے اس میں وہ بھی آپ یہی کہیں گے مارجنل ہے, بالکل صحیح کہیں گے آپ کے مارجنل ہے. اسی طرح ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ, کیونکہ اس پہ بھی بڑا ایک ایشو آ رہا ہے کہ جی آپ نے تو وہ جو ریئل اسٹیٹ کو اتنا دے دیا, ان کی ہم نے ٹیکس لائبلٹی کو لیسن نہیں کیا, ان کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں ان کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی. پلاٹس اینڈ فائلز والا معاملہ پھر شروع ہو جائے گا نا. لیکن دیکھیں اس میں جو ٹرانزیکشن اینڈ دیٹ ڈزنٹ سرو اے پرپز ان دی اکانومی آف دا کنٹری. لیکن میں صرف آپ کو نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کے 2 ایلیمنٹس ہیں. ون ایلیمنٹ از اراؤنڈ برنگنگ دا دیکھیں ٹرانزیکشن کاسٹ واقعی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, بیکاز ہم نے ایک تو کچھ ایسی چیزیں امپوز کی, اینڈ یو نو وہ اس میں ون شوڈ ٹیک اونرشپ کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. ایف ای ڈی جو ہے وہ گڈس پہ لگتا ہے ان چیزوں پہ, اور وہ جا کے کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا ایٹسٹرا. سو اٹس ناٹ واز ناٹ سسٹینیبل ٹو اسٹارٹ ود. تو وہ ہم نے ختم کیا, اور جو ٹرانزیکشن کاسٹ کو ہم نے جو کیا ہے اس میں اس طرح کیا ہے کہ سیلر اور بائر کو ہم نے اس کو ری ایلوکیٹ کیا. بائر کو کم کیا, سیلر کو بڑھا دیا. بیکاز دیکھیں اگر کسی کو کیپٹل گین ہونا ہے تو وہ تو سیلر کو ہونا ہے نا, تو بائر کو کر کے ہم نے اس میں جو اپنا ریونیو پول ہے اس کو کم نہیں کیا. بٹ اس میں کنسٹرکشن سائٹ پہ جو ہم نے چیزیں کی ہیں کہ مارگیج فائنینسنگ, رائٹ, ساری دنیا میں مارگیج فائنینسنگ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو جو اس کا جو مارک اپ ہوتا ہے اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. سو وی ہیو مووڈ ان دیٹ ڈائریکشن. افورڈیبل ہاؤسنگ پہ یہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ ٹیکنیکل نہیں ہے, لیکن یہ وہ سوال ہے جو کہ عوام پوچھنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سودی نظام سے ذرا سائڈ پر ہونے کی کوشش کریں گے, ویئرز ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مارگیج کو اور مارگیج فائنینسنگ کو اور انکریج کریں. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم تو سودی نظام سے چھٹکارا پا لیں گے بہت جلد, یہ تو اس سے کوسوں دور ہے. نہیں دیکھیں وہ تو دا بینکنگ انڈسٹری از آلریڈی موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. وہ تو ہمیں 28 تک اس کے ہم نے کرنا ہے, اور اس میں جو برانچز جو ہیں وہ اپنی اس کو کنورٹ کرتی جا رہی ہیں ایٹسٹرا. تو لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تو جو مارک اپ از اسٹل دا مارک اپ, رائٹ. یہ جو مارگیج کی بڑے پروڈکٹس ہیں, کافی زیادہ پروڈکٹس ہیں, دے آر آل شریعہ کمپلائنٹ. لیکن اگر شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں تو اس میں جو آپ مارک اپ کہہ لیں یا جو بھی آپ کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے, اگر اس میں ٹیکس کی چھوٹ مل جائے تو اس میں کیا کمی ہے, میک سینس, رائٹ. سو آئی تھنک ان دیٹ. لیکن میں آپ کا جو اوریجنل سوال ہے کہ آپ نے بالکل یہ دیکھیں, میں 2 چیزیں آپ کو کہوں گا, کیونکہ آئی ہیو بین بیک ان دا کنٹری فار اباؤٹ 10 years از ویل, رائٹ. میں پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں رہا اس جاب میں. مجھے آپ کوئی 1 سال بتا دیں کہ جہاں کوئی چیز اوپر گئی ہو اور اس کو نیچے لایا گیا ہو, اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, even if it's a direction of travel, even if جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مارجنل کیا ہے, کہ the very next year you at least try to signal کہ we are very clear where this has to go. So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کمی آئی ہے ابھی ٹیکسیشن کے اندر, چاہے وہ سیلری کلاس کی ہو چاہے وہ دوسری جگہ پر ہو, یہ ابھی ابتدا ہے, اس سے اگلے سال زیادہ کم ہو. It has to be that way. Okay. آپ نے بھی ایکون 101 پڑھی ہے, میں نے بھی اکنامکس 101 پڑھی ہے. ہم سب لیفرز کرو کو جانتے ہیں کہ جتنا آپ ٹیکس ریٹ
کو آپ ریڈیوس کریں تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ بہتر ہوگا. اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ایز اے کنٹری وی ہیو بین اسٹک ایٹ 8 to 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی. تو فسکل اسپیس کے حساب سے آپ نے آگے چلنا ہے نا, یہ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا, میں پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بیکاز ایٹس اے ریالٹی کہ آج جو کوئی ریلیف کی بات کرتے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ پہلے دن سے خسارے سے شروع کرتی ہے, سو آئی کین گیو اے لاٹ آف ریلیف بائی بورنگ, ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا. وہ ہم نہیں چاہتے, اس کے بدلے پہ بہت سود دینا پڑتا ہے. منسٹر صاحب میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ دین ول کنٹینیو ود اٹ. جی ڈی پی کی بات ہوئی ہے 3-4 دفعہ, تو جی ڈی پی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اس بار 2.7% کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے. ول ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈی پی کی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, ذرا جی ڈی پی سے ہی آغاز کرتے ہیں. منسٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جی ڈی پی کے نمبر کی, آپ نے نمبر دیا 2.7% آف گروتھ ریٹ. ہمارے اپنے چیف اسٹیٹسٹیشن ہیں ڈاکٹر نعیم الظفر, وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر بیسڈ ہے ایک 10 سال 15 سال پرانے نمبر پہ. ٹو بی پریسائز وہ کہتے ہیں لائف اسٹاک سیکٹر کی 4.8% گروتھ کے اوپر بیسڈ ہے یہ سروے, جو سروے 2010 میں لیا گیا تھا. اور اب جو نیا سروے ہے وہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ, پلاننگ منسٹری میں پڑا ہوا ہے, لیکن بجٹ کی وجہ سے سائن نہیں ہو سکا. اس لیے یہ جی ڈی پی جو ہے یا جو گروتھ ریٹ ہے یہ اصل میں 2.7 نہیں ہے, یہ 2% ہے. یہ تو خیر آئی ایم ناٹ شیور, آئی ڈڈ ہیئر دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ کوئی لائف اسٹاک کا کوئی پرانا سروے ہے, تو آئی ایم ناٹ شیور ویئر ہیو یو گاٹ ان ٹو دا 2% نمبر اینڈ ہو سیڈ دیٹ. دیکھیں فرام مائی پرسپیکٹو, پہلی بات تو یہ ہے کہ دا نمبرز وچ ہیو کم تھرو پلاننگ اینڈ بین سائنڈ بائی نیشنل اکنامک کاؤنسل, جہاں فیڈریشن بھی ہوتی ہے اور پروونسز بھی ہوتا ہے, دیز نمبرز آر اگریڈ اینڈ وی ٹیک دوز نمبرز اینڈ وی موو آن. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن دیکھیں میں آئی کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, اور میں ہمیشہ یہ وہاں بھی بات کیا کرتا تھا کہ آئی ایم مور فوکسڈ آن دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز. یہاں جو ہے اب میں جو اگر دیکھ رہا ہوں کہ جو سچویشن, کیونکہ ابھی بھی آ رہا ہے کہ جی ایل ایس ایم ہیز گون ڈاؤن بائی 1.5%. اچھا, ناؤ سم ون ہیز ٹو ڈگ ڈاؤن کہ اس ایل ایس ایم میں ہو کیا رہا ہے. آئرن اینڈ اسٹیل کیمیکلز گوئنگ ڈاؤن, رائٹ, بٹ آٹو اب 40%. جو گارمنٹس والے ہیں دے آر اپ, اوور آل ٹیکسٹائل از اپ. سو اٹس اے مکس بیگ. ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی ایل ایس ایم از ڈاؤن تو سارا جو ہے وہ سیکٹر ہی ایسا ہے. یو ہیو ٹو سی کہ کہاں سے وہ گروتھ شوٹس آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایگریکلچر پہ آ جائیں, کیونکہ آپ نے وہاں سے شروع کیا, تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مین کراپس ہیو گون ڈاؤن, رائٹ, کاٹن از ڈاؤن, رائس از مارجنلی ڈاؤن, از ڈاؤن بٹ از مارجنلی ڈاؤن. کاٹن میں کمی آئی ہے اور ویٹ میں کمی آئی ہے, بٹ دے آر ادر جو ادر کراپس ہیں, فروٹ, ویجیٹیبلز, دے آر آل آن دا رائز. آئی مین انینز از اپ, پوٹیٹوز از اپ. سو یہ جو ہے یہ پولٹری از اپ. سو یہ جو ہے اس میں لائف اسٹاک از آلسو اپ. اس میں آپ نے ایک اسپیسیفک ریفرنس دیا کہ جو پرانا سروے تھا اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن میں اگر دیکھوں ریکا کہ آپ خود اس کو دیکھ رہی ہیں, اوورسیز چیمبر کا سروے آیا, پی ڈبلو سی کا سروے آیا, اپسوس کا سروے آیا, in terms of consumer, in terms of investor, in terms of the business confidence saying کہ we are moving in the right direction. Number one. Number two, imports اب بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ تو امپورٹس کو آپ نے کرب کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹس آر اپ بائی 7%. ریمیٹنسز تو از این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوری, رائٹ, کہ ہم اس 37-38 بلین ڈالر پہ جائیں گے. یہ 2 سال پہلے 27 بلین ڈالر تھا. چلیں وہ بھی ہو گیا. بٹ آن دا امپورٹ سائڈ یہ آپ دیکھیے گا, اور آپ خود آپ ان فگرز کو دیکھیے گا کہ وائل دا آئل امپورٹ ہیز بین ریڈیوس, نان آئل امپورٹس جس میں مشینری بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں, پری کرائسس اینڈ ناؤ, میں اب لاسٹ منتھ کی بات کر رہا ہوں, are actually up. And they are now close to about $4 billion. اب اس میں بھی مشینری کی امپورٹ از اپ بائی 16%. رائٹ. تو یہ مجھے آپ بتائیے نا کہ جو مشینری منگوا رہے ہیں, whether it's on the agriculture side
اور آن دا انڈسٹریل سائڈ. تو مشینری کس چیز کے لیے منگوا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں گروتھ ہوگی ان فیوچر گروتھ. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یو نو اپارٹ فرام the fact base and the numbers coming from PBS or planning, میں دیکھ رہا ہوں and I keep on talking to the business community and so I think inshallah we'll move in the right direction. چلے رائٹ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں تو ریٹیلرز کو آپ لوگوں نے قابو کرنے کی کوشش کی, پھر تاجر دوست کی بات آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ تاجر دوست کی بات کرتے ہیں. بہت منیمم کنٹریبیوشن تھا, اس سے زیادہ سیلریڈ کلاس نے کنٹریبیوشن کر دیا تھا. کیا ریٹیلرز کے اوپر ٹو رین دم ان ابھی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی پھر نیکسٹ ایگریکلچر کی طرف بڑھیں گے. پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیے دونوں چیزوں کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو تاجر دوست ہے there was one way of getting because it was a means to an end and through that app we thought کہ ہم اس ایپ کے تھرو ایک سہولت لے کر آئیں گے. It did not move in the direction that we thought it did. The way we made assumptions around autonomous 40 لاکھ کلیکٹ ہوا اس سے ٹوٹل, اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4,70,000 نئے ریٹیلرز رجسٹر ہوئے اور جو ہماری کنٹریبیوشن ہے فرام ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز went from 45 billion to double of that, more than double of that, about 105 to 110 billion. کیونکہ دیکھیں یہ ڈفرنٹ طریقے ہیں اس میں. We brought them into the withholding tax and the value chain and the supply chain. اسی کے سلسلے میں اب آپ کو یہ میں نے جو پہلے ذکر کیا کہ ڈیجیٹل انوائسنگ اینڈ دا گڈس ٹریک اینڈ ٹریس, بیکاز دیٹ از اے اسٹرکچرل وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ رادر دین ود ڈیو ریسپیکٹ کہ جو ہم یہاں چھاپا مار لیں ادھر چھاپا مار, بیکاز جہاں مارنے کو تو ہم کر سکتے ہیں. تو جو ہیومن انٹروینشن ہے دیکھیے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اس دیئر, از الٹیمیٹلی ٹیکنالوجی اینڈ آٹومیشن. اور میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے بیکاز اس میں تھوڑا سا ابھی بھی وہ لیول آف اسکیپٹیسزم ہے کہ جو ہم کر چکے ہیں ہم ہر مہینے یا ہر 6 ہفتے کے بعد انشاءاللہ وی ول انگیج ود دا پریس اینڈ ود آل آف یو, تاکہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. دوسری آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. نہیں, ایکسپیکٹ کرنا تو بڑی آسان بات ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کیونکہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن یہ تھرو دا نیشنل فسکل پیکٹ اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا چیف منسٹرز اینڈ پروونشل اسمبلیز, بیکاز یہ پروونشل سبجیکٹ ہے نا, تو ٹیکس تو وہیں لگنا ہے. تو اس میں بیکاز وی ہیڈ سائن دا نیشنل فسکل پیکٹ اینڈ انڈر دیٹ AIT ہیڈ ٹو بی لیجسلیٹڈ اینڈ اٹ ٹک اس اے فیو منتھس بٹ وی گاٹ دیئر. تو ایز اے سیڈ کہ ہمارا جو ہے وہ ایک ہیلدی ڈوزز آف اسکیپٹزم ہے اور وہ آئی ایم فائن ود دیٹ بیکاز ہم نے فالو تھرو نہیں. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو 70-75 سال سے کبھی ہوا نہیں, یہی تو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ کیسے لگنے دیں گے, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اب ہو گیا, لیجسلیٹ ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہو تو گیا ہے, اب یہ آپ کلیکٹ کیسے کریں گے, کیسے کریں گے؟ تو میں کہ یار ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, تھوڑا سا حوصلہ کر لے, ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ دے کہ یہ ہو گیا. اینڈ ایز اے سیڈ یہ ہو نہیں سکتا تھا. اچھا, میں آپ کو اپنی ایک فرام دا ہارسز ماؤتھ کچھ عرصے پہلے ہی کوئی امپورٹنٹ جگہ پہ میٹنگ ہوئی, وہاں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید یہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے کر لیا تو دیٹس اے بگ تھنگ. نہیں, دس از آپ جا کے چیک کر لیجیے, یہ تو پروونشل اسمبلی اس کو لیجسلیٹ کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. سو اٹس دیئر ناؤ اینڈ ناؤ دی کلیکشن ہیز ٹو اسٹارٹ فرام نیکسٹ ایئر. اور اگین دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ nothing happens overnight, but you have to start from somewhere. Right. So we started from somewhere. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے معاملے پہ بھی اورنگزیب صاحب پچھلا سال پورا لگے رہے کہ PIA کو پرائیویٹائز کر دیں, اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دیں. اب سال کے آخر پہ بیٹھے وہیں کے وہیں بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بیکاز ویئر آئی ایم سورٹ آف سیئنگ کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ, وی ور ناٹ ایبل ٹو اچیو what we set out to do. اگلے سال کیا ڈسکوز اور نہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ it was not because of lack of will or we wanted, لیکن دو assets were in play which was PIA and the Islamabad outsourcing. دونوں کے کیس میں جو ہمیں bids آئیں وہ below the reference price. تو اس لیے now PIA has been relaunched. Right? محمد علی صاحب جو آئے ہیں advisor on privatization as a practitioner, I think under his leadership, inshallah, we will move
فارورڈ. پی آئی اے ری لانچ ہو گیا. پی آئی اے پچھلے سال کیا مسئلہ تھا؟ پی آئی اے کے دو ایشوز ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ دا انویسٹرز آئے اینڈ دیر واز ایپیٹائٹ بٹ دے ور آسکنگ فار سم فسکل انسینٹیوز, کیونکہ جس نے آنا ہے اس نے انویسٹ آج کی پی آئی اے کے لیے تو نہیں آنا نا. روٹس تو ہیں لیکن اس کے لیے انہوں نے پلینز خریدنے ہیں, انہوں نے اس میں انویسٹ کرنا ہے. تو دے ور لوکنگ فار سم فسکل انسینٹیوز. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وی کوڈ ناٹ گیو دیم دیٹ کلیرٹی سمپلی بیکاز وی ہیڈ ٹو نیگوشیٹ ود دا فنڈ. دوز انسینٹیوز آر ناؤ ان پلیس. اور پھر الحمدللہ جنوری میں یورپین روٹس کھل گئے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی ٹریول کرتی ہیں, میں بھی ٹریول کرتا ہوں, اس میں انٹرٹینمنٹ ہو نہ ہو, باقی جو بھی یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ہے نا کہ ایک جگہ سے آپ چلیں اور دوسری جگہ آپ پہنچ جائیں, آئی ٹیل یو اس سے زیادہ کنوینئنس کوئی نہیں ہے. اور اللہ کرے اب یہ یو کے روٹس بھی کھل دیں. سو پی آئی اے, روزویلٹ ہوٹل, دا 3 ڈسکوز جس پہ ہم پریلیمنری کام سارا کر چکے ہیں. سیل سائڈ ایڈوائزر الویز اینڈ مارسل اپوائنٹ ہو چکا ہے. دے آر ورکنگ آن دیٹ. اور اس سے بھی پہلے آئی ایم کوائٹ ہوپ فل انشاءاللہ کہ جو سم آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن, فرسٹ ویمن بینک ہے, اس میں ایچ پی ایف سی ہے, دوز وی آر ویری کلوز. اور میں نے محمد علی صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کیونکہ تاکہ اگلی دفعہ مجھے آپ سے یہ سوال نہ ملے کہ وی ہیو ٹو پٹ سم رنز آن دا اسکور بورڈ. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کچھ چیزوں آپ کو ذکر کیا نا کہ ہم نے یہ انفورسمنٹ کی ہے تو اسی وجہ سے کوئی مانتا بھی ہے. اگر میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں اینڈ وی ڈونٹ ایون ہیو ون تھنگ ٹو شو ویئر وی ہیو پریویٹائز, تو اوور آل ایس او ایز میں انیکا یہ ہے کہ 24 ایس او ایز, بیکاز آئی مائی سیلف چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز, 24 ایس او ایز اب ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی. پی ایس ایم کدھر اسٹینڈ کرتی ہے؟ پاکستان اسٹیل مل اورنگزیب صاحب وہ کہیں بھی نہیں اسٹینڈ کرتی. وہ اسکریپ ہے. اس میں اب نہ کوئی پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے نہ کچھ. اس کا جو ہے وہ اسکریپ ہے, وہ اسکریپ کی طرح بک جائے گی. باقی اس کی جو لینڈ ہے, لینڈ پہ اسپیشل اکنامک زون بنے, کچھ اور چیزیں بنے, اس لینڈ کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے, دیٹس دا اونلی تھنگ. دیٹ از ناٹ آن دا پرائیویٹائزیشن لسٹ بیکاز از نتھنگ ٹو سیل. ابھی پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی کہ رشیا کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں, یا تو اس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ آ کے اس مل کا کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں بنے. دس از اے نیو اسٹیل مل وچ کین ود دا رشین انٹرسٹ وی کین گو فارورڈ. کین اور آر گوئنگ فارورڈ. نہیں, وہ تو ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے نا, تو اس میں ابھی کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا. لیکن دیٹ پرائیویٹائزیشن اینڈ اسٹیل مل, دیٹ چیپٹر از کلوزڈ. مجھے اس بات کو سن کے تھوڑا اطمینان ہوا ہے کہ اس کی زمین بچ جائے گی, کیونکہ زمین کے اوپر کافی لوگوں کی نظر ہے, جو آپ کو بھی معلوم ہے. منسٹر صاحب, پچھلے سال سے اس سال تک اور اس سال سے شاید اگلے سال تک فائنانس منسٹر اورنگزیب یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے یہ جو نان فائلرز والی اصطلاح یہ ختم کر دینی ہے. دوسرا بجٹ آپ نے پیش کر دیا, یہ نہیں ہو سکا ابھی تک. کیوں, کیا ہرڈل ہے؟ سو دیکھیں, یہ ابھی جو ہم لیجسلیشن لے کے جا رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے تھوڑا سا سنا ہوگا کہ ہم اصطلاح کو موسٹلی ختم کرنے جا رہے ہیں پرووائڈیڈ وی گیٹ دا لیجسلیشن ڈن, کیونکہ ہم اس میں ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا لے کر آ رہے ہیں تاکہ فائلرز نان فائلرز والی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور اونلی ایلیجیبل پیپل ول بی ایبل ٹو پرچیز پراپرٹی, پرچیز کارز, open bank accounts, etc. Now, a lot of people still say that this is very harsh, etc. But this is now where we need help from the legislature. Because اس کے لیے ہمیں اس کو legislation لانا ہے, اور اس پہ دیکھیں ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور کیش ان سرکولیشن, and I used to say it in the private sector when it's 9.4 trillion or 10 trillion, وہ کیش ان سرکولیشن تو ہے, لیکن اگر وہی ہم اس سائڈ پہ شروع نہیں ہوں گے تو پھر ہم آگے نہیں چلیں گے. لیکن یعنی کہ اس کے لیے ہمیں لیجسلیشن چاہیے. دیٹ از ناؤ ان دا پارلیمنٹ. 2-3 بہت کوئک سوال میں پوچھوں گی منسٹر صاحب, بیکاز آور ٹائم از آلموسٹ اپ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ دس کنورسیشن ڈسپائٹ دا فیکٹ. آپ کی منسٹری نے 6% گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہ بڑھانے کو کہا تھا, پرائم منسٹر نے کہا نہیں 10% کریں. اتنا فسکل اسپیس تھا ہمارے پاس یا بنانا پڑا پھر؟ نہیں, دیکھیں یہ تو الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کیبنٹ کا پریروگیٹو تو ہے نا, بیکاز فرام آور پرسپیکٹو وی وانٹ ٹو سورٹ لنک تھنگز ناؤ ود کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے, اور اگر انفلیشن نیچے آئی ہے تو اس انفلیشن کے مطابق ہمیں چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے.
تو our thought process was around that inflation benchmark. کیبنٹ کا ویو تھا کہ نہیں انفلیشن سے تھوڑا سا اوپر ہمیں کچھ پریمیم دینا چاہیے اینڈ دیٹس ویئر وی آر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. رائٹ. اس کے علاوہ اب ڈیفینس بجٹ کے اندر بھی آبویسلی انکریز ہوا ہے. ہم نے سنا تھا کہ بی آئی ایس پی کو ختم کر کے وہ صوبوں تک لے جایا جائے گا اور ڈیفینس بجٹ کو ادھر کی سائڈ سے لے کر آیا جائے گا. یہ بی آئی ایس پی تو ابھی بھی فیڈرل کے اندر پھنسا ہوا بلکہ اس کے اندر تو انکریز ہو گیا, تو یہ صوبوں تک کیوں نہیں لے کر گئے؟ نہیں دیکھیں, اس میں آپ کی بات درست ہے کہ جو ہم نے نیشنل فسکل پیکٹ سائن کیا تھا ود دا صوباز, اینڈ آئی اگین وانٹ ٹو اسٹارٹ بائی پریزنگ دیم بیکاز دا ریالٹی از کہ ہم خود تو کریڈٹ لے سکتے ہیں, لیکن یہ پرائمری سرپلس جو ہم بات کر رہے ہیں ان دا فسکل سائڈ, we could not have delivered this primary surplus if the provinces would not have delivered their surpluses. So I do want to accept that. لیکن اسی میں ایکسپینڈیچر شیئرنگ کی بالکل بات ہو رہی ہے اور آگے چل کے بھی وی ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ. لیکن اب تو جس اسٹیج پہ اب ہم ہیں تو ہم نے این ایف سی کے لیے اب نامینیشنز منگوا لی ہیں. پرائم منسٹر ہیز آلریڈی اناؤنس کہ وہ اگست کے ٹائم فریم میں این ایف سی کمیشن کی میٹنگ کال کریں گے اینڈ مے بی اٹ بیکمز ایون ارلیئر, اینڈ دیٹس ویئر آئی تھنک آل آف دس ول نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ ایز وی گو فارورڈ. آئی تھنک بی آئی ایس پی پروگرام ان اٹ سیلف از اے گڈ پروگرام اینڈ دیئر فور آئی تھنک اس میں جہاں ہمیں کئی مالیاتی ادارے کئی چیزوں سے روکتے ہیں, اس پہ فرام اے سوشل سیکٹر پروٹیکشن پرسپیکٹو آئی تھنک از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرا اپنا اس میں ایک ویو ضرور ہے کہ اس میں ہمیں گریجویشن کا کمپوننٹ ضرور رکھنا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ. منسٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ شو کو ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے, بجٹ بنانا یا بجٹ کے بعد کی سچویشن کو فیس کرنا یقیناً آسان نہیں ہے, لیکن جو عوام کے سوال تھے ہم نے کوشش کی کہ منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی تک کیسے لے کر جایا جائے. اللہ حافظ.